अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरीज। आइए सुनते हैं थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर एक खौफनाक कहानी। ये 2009 की एक सर्द रात थी। मैं और मेरी वाइफ जन्नत सो रहे थे। रात के 1 बजे के करीब मेरे दोस्त उमर की कॉल आई। हेलो अली, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। मैं बहुत हैरान हुआ कि इसको क्या हुआ है। मुझे लगा शायद ये मजाक कर रहा है। मैंने कहा, यार ये भी कोई वक्त है मजाक का? नहीं अली, अल्लाह का वास्ता मुझे बचा ले। इस बार इसकी आवाज़ में अजीब सा खौफ था। मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। मैंने अभी ये कहा ही था कि कॉल कट गई। मैं खुद डर गया था। मैं फट उठा, जन्नत को उठाया और अपनी गन साथ ली। क्या हुआ अली, इतने परेशान क्यों हो? जन्नत ने उठते ही सवाल किया। यार आप दरवाज़ा बंद करो, मैं उमर के घर जा रहा हूँ। इसकी कॉल आई है, वो बहुत परेशान था। अल्लाह खैर करे, आप आराम से जाना, अपना ख्याल रखना, रात बहुत हो गई है। जन्नत ने घबराते हुए कहा। ओके, डोंट वरी। मैंने जन्नत को दिलासा देकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और उमर के घर निकल पड़ा। उमर मेरा बचपन का दोस्त था। 2 हफ्ते पहले उसकी शादी वानिया से हुई थी। वो बहुत खुश था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया और इसे कौन मारना चाहता है? मैं अभी यही सोच रहा था कि इतने में उमर का घर आ गया। उमर का घर शहर से थोड़ा बाहर कब्रिस्तान के पास था। मैं फटाफट गाड़ी से उतरा और उमर के घर का गेट नॉक किया। उमर, उमर, मैं ज़ोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। घर में मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। मैं भागकर घर के पीछे की तरफ गया। वहाँ खिड़की खुली हुई थी। वहाँ खून के ताज़ा निशान थे। मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑफ थी। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और उमर के कमरे की तरफ जाने लगा। उमर के कमरे में जाते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे औसान खता हो गए। बेड के पास ज़मीन पर उमर की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। मैंने चेक किया तो वो मर चुका था और भाभी का नामो निशान भी नहीं था। कमरे से खिड़की तक खून के धब्बों के निशानात थे, जो नंगे पैरों के थे। मैंने फ़ौरन अपने दोस्त मसूद को कॉल की, जो पुलिस में था, और इसे सूरत हाल से आगाह किया। इसने मुझे हौसला रखने को कहा और जितनी जल्दी हो सका मेरे पास आने का यकीन दिलाया। मैंने सोचा कि पैरों के निशानात का पीछा किया जाए। मैं मोबाइल टॉर्च की रोशनी में निशानात का पीछा करने लगा। निशानात पिछली गली से होते हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रात के अंधेरे ने कब्रिस्तान को बहुत वहशतनाक बना दिया था। मैं अभी कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा ही था कि मसूद की कॉल आ गई। हेलो अली, कहाँ हो? मैं उमर के घर पर हूँ, मसूद ने कहा। यार मैं घर के पिछली तरफ कब्रिस्तान के पास हूँ, मैंने जवाब दिया। ओके, मैं आया, मसूद ने कहा और कॉल काट दी। चंद लम्हों बाद मसूद मेरे पास आ गया। अली यार, बहुत अफसोस हुआ, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मसूद ने आते ही सवाल किया। मैं इन निशानात के पीछे आया था। थैंक्स यार फ़ौरन मेरे पास आने के लिए, मैंने मसूद को कहा। इट्स माई प्लेयर। उमर का कोई दुश्मन था और भाभी कहाँ है, कुछ पता चला इनका? मसूद ने पूछा। नहीं यार, वो तो एक शरीफ सा इंसान था और भाभी का भी कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने कहा। चलो निशानात का पीछा किया जाए, मैंने एम्बुलेंस को कॉल की है, वो आती ही होगी, मसूद ने कहा। और हम निशानात के पीछे कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। निशानात एक दरख्त के पास आकर ख़त्म हो गए। यार निशानात तो यहाँ आकर ख़त्म हो गए हैं, मसूद ने कहा। चलो दरख्त के पीछे देखते हैं, मैंने कहा। हम दरख्त के पीछे गए। दरख्त के पीछे कब्र के पास का मंजर देखकर हम खौफज़दा हो गए। हमने जो सोचा भी ना था वो हो गया। वो उमर की वाइफ वानिया थी, जो कब्र के पास बेहोश पड़ी थी। इसके पैर खून से भरे हुए थे। ओह माय गॉड, इसका मतलब उमर का खून भाभी ने किया? मैंने हैरान होकर पूछा। देखकर तो मुझे भी यही लगता है, मसूद ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। चलो इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, मैंने कहा। मसूद ने फ़ौरन एम्बुलेंस मंगवाई और मैं घर आ गया। मेरे घर पहुंचते ही जन्नत ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? उमर भाई कैसे हैं? वो उमर अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? जन्नत ने परेशानी के आलम में कहा। मैंने जन्नत को सारी बात बता दी। ओह अल्लाह ताला रहम फरमाए, जन्नत ने कहा। अच्छा मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैंने कहा और बेड पर लेट गया। सोने की कोशिश करने लगा मगर नींद कोसों दूर थी।
میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی۔ میں فریش ہو کر ناشتے والی ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ مسعود کی کال آئی۔ یار تم سے بھابھی کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، تھانے آ سکتے ہو؟ بھابھی کو ہوش آیا؟ میں نے جھٹ سوال کیا۔ نہیں یار، ابھی بھابھی کو ہوش تو نہیں آیا، لیکن کچھ ضروری بات کرنی ہے، مسعود نے کہا۔ اوکے، میں ناشتہ کر کے آتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی اور جلدی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مسعود کے تھانے پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے یار؟ میں نے تھانے کے اندر جاتے ہوئے مسعود کو کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ یار، تم سے کچھ ضروری معلومات لینی ہے بھابھی کے بارے میں۔ کیوں، کیا ہوا بھابھی کو؟ میں نے تجسس بھری نظروں میں مسعود کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بھابھی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا ہے، کہاں سے ہیں، کیا کرتی ہیں اور کس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، مسعود نے سوال کیا۔ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ بھابھی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور ان کی فیملی میں صرف ان کا چاچا ہے، ان کے ماں باپ کسی کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے، میں نے بتایا۔ یار سارا معاملہ دیکھ کر شک بھابھی پر ہی جاتا ہے اور میں اس معاملے کی بہت اچھے سے چھان بین کر رہا ہوں۔ اگر کہیں سے کوئی بھی سراغ ملتا ہے تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، مسعود نے جواب میں کہا۔ میں نے مسعود کو خدا حافظ کہا اور اپنے آفس کے لیے نکل پڑا۔ مجھ میں غم اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے اور مجھے بار بار عمر کا اور بھابھی کا ہی خیال آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کھانے کے بعد جنت سے عمر اور بھابھی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اچانک مسعود کی کال آئی۔ ہیلو علی، کہاں پر ہو؟ جلدی آؤ۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں مسعود سے پوچھا۔ تم آؤ تو صحیح، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عمر اور بھابھی کے کیس کے بارے میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اوکے، میں آتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اپنے بیڈ سے اٹھا۔ جنت نے پوچھا، کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ انسپیکٹر مسعود کا فون تھا۔ بھابھی اور عمر کے بارے میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس لیے اس نے مجھے کال کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے، اپنا خیال رکھیے گا، جنت نے کہا۔ تم فکر مت کرو، دروازہ لاک کر لو، یہ کہہ کر میں فوراً باہر آ گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور مسعود کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب میں مسعود کے گھر پہنچا تو مسعود پہلے سے ہی دروازے کے پاس میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی پارک کی اور ہم مسعود کی بیٹھک میں چلے گئے۔ الشبہ، علی کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ ہمارے بیٹھ جانے کے بعد مسعود نے اپنی وائف کو آواز دی۔ ہاں تو مسعود، اس کیس میں ایسی کیا پیش رفت ہوئی جس کے بارے میں بتانے کے لیے تم نے مجھے اتنی رات کو کال کی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ یار علی، ہمارے جانے کے کچھ دیر بعد پاس والے گاؤں کے تھانے سے کال آئی، اس نے کچھ معلوم کرنا تھا۔ وہاں کا تھانے دار میرا کزن ہے۔ بات چیت کے دوران جب میں نے اسے عمر کے کیس کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا بالکل ایسا ہی ایک کیس 3 مہینے پہلے اس گاؤں میں پیش آیا تھا۔ جو بندہ اس گاؤں میں قتل ہوا، اس کی شادی کو بھی ابھی بمشکل 2 ہفتے ہی ہوئے تھے اور وہاں بھی ایسے ہی خون کے دھبوں کے نشانات پائے گئے تھے، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں یہ سن کر فوراً اس کے پاس گیا اور اپنے کزن کے ساتھ مل کر آج سارا دن انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ پچھلے 3 سال میں ایسے 10 واقعات ہو چکے ہیں جس میں شادی کے 2 ہفتے بعد خاوند کی لاش ملتی ہے اور وہاں پر ایسے ہی خون کے دھبوں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک سا گیا اور مجھ پر ایک وحشت سی طاری ہو گئی۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الشبہ بھابھی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے بھابھی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں بچے کیسے ہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے جواب دیا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے، آپ لوگ آرام سے باتیں کریں، میں بچوں کو سلا کر آتی ہوں۔ بھابھی یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ مسعود کی اس بات نے مجھے بہت چونکا دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں ان میں اور عمر کے واقعے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ان کا گھر بھی آبادی سے تھوڑے فاصلے پر قبرستان کے پاس تھا اور ان کی شادی بھی یکا ہی ہوئی تھی، مسعود نے مزید بتایا۔ لیکن یار اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ وانیہ بھابھی ہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس بار ثبوت لے کر ہی آیا ہوں، یہ کہہ کر مسعود نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے تصویر دکھائی۔ میں اور میرا کزن یہ تصویر لے کر ان جگہوں پر گئے تھے جہاں پر یہ واقعات ہوئے تھے اور وہاں پر رہنے والے سب لوگوں نے ہی اس تصویر کو پہچان لیا تھا اور ہر گاؤں میں اس کا نام الگ تھا۔ میرے کزن کے گاؤں میں اس کا نام ثانیہ، جبکہ اس سے پچھلے گاؤں میں اس نے اپنا نام عائشہ بتایا تھا۔ میرا دماغ اس ٹائم سن ہو چکا تھا اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھابھی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔
کل صبح ہم ہاسپٹل چلیں گے اور وہاں پر جا کر دیکھیں گے، مسعود نے کہا۔ میں نے پریشانی اور حیرانی سے ملے جلے تاثرات میں مسعود سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا۔ میرے ذہن نے بہت سے سوالوں کو جنم لیا تھا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے جنت کو ان سب باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ اس پر یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ وانیا بھابھی تو شکل سے بے حد معصوم اور شریف تھی اور وہ تو بہت ہی فرمانبردار تھی۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ یقیناً مسعود بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جنت نے کہا۔ نہیں یار، اس بار تو مسعود کے پاس پکے ثبوت ہیں اور انہوں نے اس کے بعد ہی مجھے بلا کر ان سب باتوں کے بارے میں بتایا اور میں اس وقت شدید حیران ہوں۔ اب کل جا کر ہم ہاسپٹل میں باقی ساری باتوں کا پتہ لگائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے یہ رات گزاری۔ صبح سویرے ہی میں مسعود کے گھر گیا اور اس کو ساتھ لیا اور ہم ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وانیا کو ہوش آیا؟ مسعود نے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں امید ہے ان کو 24 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ یار مجھے تو یہ بات کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بابا جی سے اس بارے میں بات کریں، میں نے مسعود کو کہا۔ ٹھیک ہے، میں لیڈی کانسٹیبل کو چھوڑ جاتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں۔ میرے جاننے والے ایک بابا جی ہیں، بابا ثاقب جی، مسعود نے کہا۔ لیڈی کانسٹیبل کے آ جانے کے بعد ہم نے اس کو بھابھی کے پاس چھوڑا اور گاڑی لے کر پیر صاحب کے پاس نکل پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بابا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے بھی وضو کیا اور وہاں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم بابا جی کے پاس گئے اور سلام دعا کرنے کے بعد انہیں سارا واقعہ بتایا۔ بابا جی نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور کہا، یہ کیا معاملہ ہے، جاؤ جا کے پتہ لگاؤ۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوئے۔ میں نے موکل کو بھیجا ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں، اس کے بعد سارے معاملے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی عمل میں مصروف ہو گئے اور میں اور مسعود وہاں سے باہر آ گئے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ کھا لیا جائے۔ ابھی ہم باتوں میں ہی مصروف تھے کہ اچانک مسعود کو ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی کال آئی۔ ہیلو سر، ایک بری خبر ہے، ڈاکٹر نے گھبرائی ہوئی آواز میں مسعود سے بات کی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، سب خیریت تو ہے نا؟ وانیا ٹھیک ہے؟ سر، وہ لیڈی کانسٹیبل کو مار کر یہاں سے بھاگ گئی ہے اور لیڈی کانسٹیبل کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا اس کو کم از کم 24 گھنٹے کے بعد ہوش آئے گا، مسعود نے ڈاکٹر صاحب کو کہا۔ سر، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ان کی حالت کے مطابق ان کو کم از کم 24 گھنٹے سے پہلے ہوش آنا ناممکن تھا، لیکن یہ سب کیسے ہوا کسی کو نہیں پتا، ڈاکٹر نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ اوکے، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، یہ کہہ کر مسعود نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ میں نے مسعود کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر پوچھا۔ یار وانیا وہاں سے لیڈی کانسٹیبل کو مار کر بھاگ گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا۔ او خدایا، کتنی بری خبر ہے، نہ جانے ابھی کتنے معصوم لوگوں کی جان جائے گی، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں، مسعود نے کہا اور ہم وہاں سے بابا جی کے پاس چلے گئے۔ آؤ بچوں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، بابا جی نے کہا۔ میں نے پتہ لگا لیا ہے، اس کے پیچھے اس چڑیل کا ہاتھ ہے، جو کہ آدھی چڑیل اور آدھی عورت ہے۔ یہ انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اس چڑیل کو ہندو پنڈت نے چلا کاٹ کر اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن بعد میں وہ چڑیل اس کو اچھی لگنے لگی تھی کیونکہ وہ شکل سے خوبصورت اور معصوم تھی۔ چڑیل سے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی شکتیوں کا استعمال نہیں کرے گی، یہ کہہ کر دونوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کے ملاپ سے یہ بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کے پیدا ہونے کے چند سال بعد اس کے ماں باپ گزر گئے۔ اس کے بعد اس کے چچا نے اس کو پالا۔ جیسے جیسے یہ جوان ہوتی گئی، ویسے ویسے اس سے چڑیل کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس کا چاچا اس بات سے ناواقف ہے۔ یہ شادی کرتی ہے تو شادی کے کچھ دنوں کے بعد اپنے خاوند کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتی ہے اور ہفتوں غائب رہتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے انتظار کے بعد اپنے دوسرے شکار کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تو اس کا چاچا بار بار اس کی شادی کیوں کروا دیتا ہے؟ میں نے بھرے انداز میں بابا جی سے پوچھا۔ جب وہ اپنے خاوند کو مار کر بھاگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا چاچا ہفتوں پولیس تھانوں کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ پھر سے اپنی بھولی سی صورت لے کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت، معصوم اور چلاک ہے اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کا انداز انتہائی معصومانہ ہوتا ہے اور ہر بار کوئی نئی کہانی سناتی ہے
جس کی وجہ سے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ اس کا چاچا پچھلا گاؤں چھوڑ کر آیا تھا کیونکہ 6 شادیوں کے بعد گاؤں والوں نے اس کو منحوس سمجھ کر ان کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ لیکن اس بار یہ کیسے پکڑی گئی؟ میں نے بابا جی سے سوال کیا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چڑیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے۔ جب یہ اپنا شکار کر کے بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے تھک گئی اور اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے درخت سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی، اور اس کے پکڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہارے دوست نے کچھ لمحے پہلے ہی تمہیں فون کر دیا تھا۔ بابا جی نے کہا، ہاں بابا جی، اس کا فون آتے ہی میں فوراً گھر سے نکل پڑا تھا، اور اس کے گھر سے میرے گھر کا فاصلہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ میں بہت جلد وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، اب اس کو سزا دینی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مارنا ہے؟ بابا جی نے کہا، کیا اس پر گولی اثر کرے گی؟ مسعود نے کہا، ہاں کرے گی، لیکن گولی سے اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ گولیاں صرف اسے زخمی کر سکتی ہیں، وہ بھی تب تک جب تک یہ عام انسان ہے۔ چڑیل کے روپ میں آتے ہی اس کا وہ زخم بھی بھر جائے گا۔ بابا جی نے کہا، نہ جانے اس نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، خاص طور پر میرے دوست عمر کی۔ اس کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے میں اسے ختم کر دوں۔ میں نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ بابا جی نے کہا، یہ لو ستو کے دانے، قبرستان میں کسی پرانی ایسی قبر جس کے پاس درخت ہو، وہاں بیٹھ کر ان دانوں پر چلا کرنا ہے، اور ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں تمہیں بلاؤں یا تمہارے دوست عمر کی روح آئے اور کہے کہ علی عمل چھوڑ دو، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، مسعود آئے یا بے شک تمہاری بیوی تمہارے پاس آ جائے، باہر نہیں نکلنا اور نہ ہی اپنا عمل چھوڑنا ہے۔ دن میں سارا دن کسی سے بات نہیں کرنی، اور عشاء کا ٹائم ہوتے ہی تم نے اپنا عمل شروع کر دینا ہے جب تک فجر کی اذان تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ تم نے عمل نہیں چھوڑنا، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے چھٹی لے لو۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی نے مجھے وہ عمل بتایا جو چلے میں پڑھنا تھا۔ بابا جی سے دعا لے کر ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب میرا ارادہ جلد از جلد اس چڑیل کو اپنے انجام تک پہنچانا تھا۔ یار علی، یہ تم عمل ٹھیک سے کر لو گے نا؟ مسعود نے راستے میں مجھ سے سوال کیا۔ انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ مجھے ان سب معصوموں اور خصوصاً بالخصوص اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، میں اسے اپنے انجام تک پہنچا کر ہی رہوں گا، میں نے اسے جواب دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے جنت کو ساری بات بتائی اور اسے دلاسا دیا کہ پریشان مت ہونا، میں اپنی دوست کی موت کا بدلہ لے کر ہی چین سے بیٹھوں گا۔ یہ رات بھی بے چینی میں گزر گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے اپنے دفتر جا کر 8 چھٹیاں لی، کیونکہ 7 دن کا چلہ تھا اور اس کے بعد مجھے 1 دن آرام کے لیے بھی چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا ضروری سامان لیا، مسعود سے ملا اور پھر بابا جی سے اجازت لینے کے بعد گھر گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں قبرستان پہنچ گیا، جو کہ عمر کے گھر کے پاس ہی تھا، کیونکہ وہی سب سے بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے وہ پرانی قبر مل ہی گئی، جو کہ ایک درخت کے پاس تھی۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کھینچا اور بیٹھ کر اپنا عمل کرنے لگا۔ بغیر کسی فکر اور پریشانی کے یہ رات سکون سے گزر گئی۔ اس کے بعد اپنا عمل جاری رکھا اور 4 دنوں تک مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں اپنا عمل کرتا اور گھر آ جاتا، صبح کو اپنی نیند پوری کرتا، جبکہ رات میں عمل کرتا۔ یہ عمل کی 4تھی رات تھی۔ میں نے روزمرہ کی طرح عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بہت سارے بادل ایک دم آ گئے اور بادل زور زور سے گرجنے لگے، شدید بارش ہونے لگی، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ عام بارش نہیں بلکہ خون کی بارش تھی، یہ جو کہ میرے حصار سے باہر ہو رہی تھی۔ حصار کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ میں کافی ڈر سا گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری، میں گھر آ گیا۔ 5ویں رات بھی بغیر کسی پریشانی کے گزر گئی۔ آج عمل کی 6ٹھی رات تھی۔ میں نے حسب معمول حصار کھینچا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ ابھی مجھے عمل کیے ہوئے 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ سامنے قبر کے پاس جھاڑیوں میں سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کوئی جانور تھا جو یکایک میرے سامنے آ گیا۔ اس جانور کو دیکھ کر یوں لگا جیسے ابھی میرا دل باہر آ جائے گا۔ خوف کے مارے آنکھیں پھٹ گئیں اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس جانور کے 2 منہ تھے، ایک بھیڑیے کے جیسا، ایک چیتے کے جیسا، اور دونوں کی لمبی سانپ کی طرح زبانیں تھیں۔ وہ میرے پاس آیا اور حصار کے پاس آ کر کہنے لگا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بہت بری موت مارے جاؤ گے۔
اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ میں اپنا عمل بھی بھول گیا تھا اور میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے حواس پر قابو کیا اور زور سے اپنا عمل پڑھنے لگا۔ مجھے زور سے عمل کرتا دیکھ کر وہ زوردار آواز میں گرجا، اچھا تو تم باز نہیں آؤ گے، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دوڑا لیکن حصار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا میری جان میں جان آئی۔ اللہ اللہ کر کے یہ رات بھی گزر گئی، لیکن اس واقعے کے بعد مجھ پر بہت زیادہ خوف طاری تھا۔ اس جانور کو تو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں گھر آیا، کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی۔ اگلے دن عصر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور چلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ قبرستان کے پاس موجود مسجد میں میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج موسم بڑا صاف تھا، چاند اپنے جوبن پر تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد کی ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنا عمل شروع کیا۔ دل اور ذہن میں بہت خوف تھا، لیکن مجھ میں بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ ابھی عمل کو 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دور سے مسعود آتا دکھائی دیا اور کہنے لگا کہ میں نے وانیہ کو مار دیا ہے، چلو اٹھو آ جاؤ۔ میرے ذہن میں بابا جی کی بات یاد آ گئی کہ وانیہ چڑیل ہر روپ میں آئے گی، اس لیے میں آنکھیں بند کر کے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ چلو یار اٹھو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دور سے وانیہ بھابھی آتی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر زاروں کی طرح رونے لگی، پلیز علی بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ عمل ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ قبرستان میں زور سے زلزلہ آنے لگا۔ ساری قبریں پھٹنے لگیں اور قبروں میں سے مردے اٹھ کر باہر آنے لگے۔ جس قبر پہ میں عمل کر رہا تھا وہ قبر بھی لرزنے لگی تھی اور اس کے اندر سے بھی عجیب و غریب آوازیں آنے لگی تھیں۔ خوف اور دہشت سے میرا برا حال تھا۔ اتنے میں سامنے وانیہ دکھائی دی اور ساتھ ہی میں بابا جی بھی تھے۔ بابا جی کہنے لگے کہ چھوڑو، ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور مجھے پیچھے عمر بھی کھڑا ہوا نظر آیا۔ عمر بھی کہنے لگا کہ ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، تم اپنا عمل چھوڑو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں بابا جی کی آواز آئی، علی یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، تم اپنے عمل پر توجہ دو۔ میں سوچنے لگا کہ میں یہ کیا بے وقوفی کرنے لگا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ وانیہ کی صورت تبدیل ہونے لگی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چڑیل کی صورت اختیار کرنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ وہ زور سے گرجی، یہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو مار دوں گی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ اچانک وہ میری وائف جنت کو پکڑ کر لے آئی اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ کر بولی، اگر تم نے عمل نہ چھوڑا تو میں اس کو مار دوں گی۔ جنت زور سے چلائی، پلیز علی مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی، پلیز علی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، چنانچہ میں نے آنکھیں بند کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اب وہاں سے جنت، بابا جی، عمر اور مسعود غائب ہو چکے تھے۔ صرف وہ مردے اور وانیہ وہاں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے مردوں کے ساتھ مل کر مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی، لیکن جو بھی پتھر حصار سے ٹکراتا وہیں پر بھسم ہو جاتا۔ جس قبر پر میں عمل کرنے لگا تھا وہ بھی اب زور زور سے ہلنے لگی تھی۔ ڈر اور دہشت کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے مدد کی فریاد کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اتنے میں مجھے دور سے اذانوں کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو باہر وانیہ کا جسم جل رہا تھا اور دور سے مجھے جنت، مسعود، علیشبا اور بابا جی آتے دکھائی دیے۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ وانیہ کا جسم جل کر اب راکھ بن چکا تھا۔ مسعود نے اس راکھ کو پاس ہی موجود گڑھے میں ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا تھا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے بہت سے معصوم لوگوں اور اپنے دوست کا بدلہ لے لیا تھا۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔